बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, कंजुल मदारस इंग्लिश लर्निंग सीरीज़ के साथ प्रोफेसर जावेद असलम बाजवातारी। और आज हम सीखेंगे इस वीडियो लेक्चर के अंदर कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या है, उसके फंक्शंस क्या हैं और वो किस तरह से इस्तेमाल होता है। ये बात याद रखिएगा कि जब भी एक एक्शन हो, मुकम्मल हो और माजी में हो, खा वो माजी करीब हो या दूर हो, उसे पास्ट इंडेफिनिट ही कहते हैं। यानी फिर सुन लीजिएगा, ए सिंगल कंप्लीटेड एक्शन इन द पास्ट। वो तीन कंपोनेंट हैं, एक्शन एक होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए और पास्ट में होना चाहिए। यानी पास्ट में कोई कंडीशन नहीं है कि करीब का पास्ट हो। हमारे यहाँ अक्सर एक मिसकंसेप्शन है कि करीब के पास्ट को पास्ट इंडेफिनिट कहते हैं। अजीज़ तलबा तालबात, और मैं मुखातब असातिज़ा किराम से भी हूँ, अगर वो सुन रहे हैं, आज की मेरी ऑडियंस में हैं, तो करीब और दूर का पास्ट इंडेफिनिट के होने से कोई ताल्लुक़ नहीं है। दोनों सूरतों में पास्ट इंडेफिनिट है, अगर उसमें एक एक्शन हो, पास्ट में हो और मुकम्मल हो। तो इस तरह से आज हम इस पास्ट इंडेफिनिट टेंस को तफसील से सीखेंगे और इसमें ये एक मिसकंसेप्शन करीब और दूर का जो है उसको भी दूर करने की कोशिश करेंगे। मेरी गुजारिश है असातिज़ा किराम से भी कि वो रवायती किताबों के अंदर लिखा हुआ है कि करीब के टेंस को पास्ट इंडेफिनिट कहते हैं और दूर के टेंस को पास्ट परफेक्ट कहते हैं। ऐसा नहीं है। आज की डेफिनेशंस और एग्जांपल्स के ज़रिए से हम आपको वजाहत के साथ बयान करेंगे कि इसमें करीब और दूर के दोनों टेंसेस जो हैं, जो सिंगल कंप्लीटेड एक्शन के होते हैं, वो पास्ट इंडेफिनिट ही होता है। आइए बोर्ड की तरफ चलते हैं और वजाहत के साथ आज के इस टेंस को सीखते हैं। अज़ीज़ तलबा तालबात, ट्रांसलेशन स्किल्स में चैप्टर 48 टेंसेस के ज़िम्रा में पास्ट इंडेफिनिट टेंस। देखिए, पास्ट इंडेफिनिट को हम डिफ़ाइन करते हैं, अ सिंगल कंप्लीटेड एक्शन इन द पास्ट इज पास्ट इंडेफिनिट। मैंने जैसे कहा कि तीन कंपोनेंट हैं, एक्शन सिंगल होना चाहिए, कंप्लीटेड होना चाहिए और पास्ट में होना चाहिए। उर्दू डेफिनेशन देखिए, इस ज़माना में यानी पास्ट इंडेफिनिट में माजी में किसी वाहिद काम का मुकम्मल होना ज़ाहिर होता है। इसमें वक्त के करीब या दूर होने की कोई कैद नहीं है। ये टेंस माजी में दूर और नज़दीक दोनों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, इसलिए इसे पास्ट इंडेफिनिट कहते हैं। और इसकी पहचान क्या है? अज़ीज़ तलबा तालबात, उर्दू में ज़माना माजी यानी पास्ट सिंपल टेंस भी कहते हैं इसको, पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल में जुमलों का इख्तिताम आया, गया, खाया, पिया वगैरह जैसे अल्फाज से होता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है इस्तेमाल नहीं होता। अगर लगा दें तो टेंस तब्दील हो जाएगा। असातिज़ा के लिए ख़ुसूसी तौर पे वजाहत है कि ये बात गलतुल आम है, यानी आम तौर पे पाई जाती है कि बाज़ किताबों में भी लिखा है कि जिस फ़िक्रे के आखिर में चुका था, चुकी थी या चुके थे वगैरह हो, वो फ़िक्रा पास्ट परफेक्ट टेंस का होता है। लेकिन असातिज़ा किराम ज़रा नोट फरमाइएगा कि ये पहचान दुरुस्त नहीं है माज़रत के साथ, क्योंकि अगर इस फ़िक्रा में एक ही मुकम्मल एक्शन ज़माना माजी में पाया जाए तो वो पास्ट इंडेफिनिट ही होगा। और उर्दू फ़िक्रा बंदी में एक एक्शन के लिए फ़िक्रा को उर्दू में चुका था, चुकी थी या चुके थे वगैरह से नहीं लिखना चाहिए। असल में ये उर्दू में फ़िक्रा लिखने की गलती है, जैसे तलबा तालबात को उसकी ट्रांसलेशन में गलती लगती है। ज़रा देखिए, मसलन वो खाना खा चुका था, या हम ऐसे यूँ कह दें कि उसने खाना खा लिया, या अगर हम ये कहें कि उसने खाना खा लिया था। हमने एक बात को यहाँ तीन तरह से उर्दू में लिखा है। वो खाना खा चुका था,
اس نے کھانا کھا لیا اور اس نے کھانا کھا لیا تھا. یہاں چکا تھا ہے، یہاں کھا لیا ہے اور یہاں کھا لیا تھا وغیرہ ماضی میں ایک ہی ایکشن کے اظہار کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں اور ان تینوں فقرات کا ایک ہی مفہوم ہے، لہذا یہ پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس میں تبدیل ہوں گے اور ان کی ٹرانسلیشن ایک ہی ہوگی، یعنی ہی ایٹ فوڈ. اس نے کھانا کھایا، ہی ایٹ فوڈ. وہ کھانا کھا چکا تھا، ہی ایٹ فوڈ. اس نے کھانا کھا لیا، ہی ایٹ فوڈ. اس نے کھانا کھا لیا تھا، ہی ایٹ فوڈ. آپ اردو میں کسی طرح بھی لکھتے ہیں لیکن ذہن نشین ہونا چاہیے a single completed action in the past کسی اور ٹینس میں نہیں ہو سکتا. اسی لیے ہمارے طلبہ و طالبات کو انگریزی میں دشواری پیش آتی ہے اور وہ کچھ لکھنا اپنی طرف سے صحیح چاہتے ہیں لیکن ان کی گائیڈنس میں کوئی پرابلم ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ غلط فقرہ بندی کرتے ہیں یا اس کو غلط ٹرانسلیشن کرتے ہیں. تو یاد رکھیے گا، پہلی بات تو یہ کہ ایسے لکھنا ہی نہیں چاہیے، سنگل ایکشن کو چکا تھا کے ساتھ نہیں لکھنا چاہیے. اور ایسے بھی اگر نہ لکھیں، کھانا کھا لیا تھا نہ لکھیں تو یہ بھی بہتر ہے، لیکن لکھ بھی دیں تو اس سے مراد بھی یہی ہے، اس نے کھانا کھایا. تو اس طرح سے عزیز طلبہ طالبات، یہ ہر صورت میں سنگل کمپلیٹڈ ایکشن ان دی پاسٹ ہے، اس لیے ہی ایٹ فوڈ ہی اس کی ٹرانسلیشن ہوگی. امید ہے کہ اساتذہ اکرام اس غلط العام کے استعمال سے بچنے کے لیے بچوں کی رہنمائی کریں گے. اب بنانے کا طریقہ کیا ہے، ٹرانسلیشن کیسے کریں گے؟ ایکشن ظاہر کرنے والے جملوں میں پاسٹ سمپل ٹینس بنانے کے لیے ورب اپنی پاسٹ فارم میں لگایا جاتا ہے. پاسٹ فارم میں سیکنڈ فارم میں ورب کو استعمال کرتے ہیں. جیسے دیکھیے، ہم نے آج گرامر سیکھی تو اس میں ہم فائل ہے اور گرامر اس میں آبجیکٹ ہے اور سیکھنا اس میں ورب ہے، تو لہٰذا سیکھنا لرن ہے اور اس کی سیکنڈ فارم ہم استعمال کریں گے وی لرنڈ، پاسٹ فارم گرامر ٹوڈے. نیگیٹو جملہ بنانے کے لیے سبجیکٹ اور ورب کی پہلی فارم کے درمیان میں ڈیڈ ناٹ لگایا جائے گا اور فارم کی پہلی فارم استعمال جیسے آپ نے دیکھا کریں گے، سیکنڈ فارم کو پہلی فارم میں تبدیل کر دیں گے. جیسے ہم نے آج گرامر نہیں سیکھی، اب اسی فکرے کو جب ہم انگریزی میں نفی میں بنائیں گے تو آپ دیکھیے وی کے بعد ڈیڈ ناٹ استعمال ہوا اور لرنڈ کی پہلی فارم لرن آ گئی، تو وی ڈیڈ ناٹ لرن گرامر ٹوڈے. سوالیہ جملوں کے لیے سبجیکٹ سے پہلے ڈیڈ اور سبجیکٹ کے بعد ورب کی فرسٹ یا بیس فارم استعمال ہوتی ہے اور جملے کے آخر میں کویسچن مارک لگاتے ہیں. جیسے دیکھیے، ہاں کیا ہم نے آج گرامر سیکھی، تو ڈیڈ وی، ڈیڈ کو ہم نے پہلے استعمال کیا، پھر سبجیکٹ، پھر پہلی فارم ڈیڈ وی لرن گرامر ٹوڈے اینڈ دین دا انٹروڈکشن مارک یا کویسچن مارک کو استعمال کیا. تو اس طرح سے ہم نے سیکھا کہ کس طرح سے پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس میں سادہ فقرہ، منفی فقرہ اور سوالیہ فقرہ کی ٹرانسلیشن کی جاتی ہے. آئیے اس میں ایک اور ورائٹی ہے جس کو ماضی استمراری کہتے ہیں اور پاسٹ انڈیفینٹ میں اس کا کیا اسٹیٹس ہے اور اس کا استعمال کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں بھی سیکھتے ہیں. انگریزی میں عام طور پہ اس کو ہیبیچول ایکشن ان دا پاسٹ، ہیبیچول ہوتا ہے عادتاً، ایسا کام جو ماضی میں عادتاً کیا گیا ہو اس کو ہیبیچول ایکشن ان دا پاسٹ ہے. ماضی استمراری بعض دفعہ ٹرانسلیشن سکلز میں اس کو سیپریٹ بھی ڈیل کیا جاتا ہے، لیکن چونکہ یہاں ہم پاسٹ انڈیفینٹ کو آپ کو جو امتحانی نقطہ نظر سے سمجھا رہے ہیں، لہذا ہم نے ایک ہی چیپٹر میں اس کو آپ کے لیے بیان کیا ہے. ماضی استمراری کے مثبت فقرات کا انگریزی میں ترجمہ کرتے وقت سبجیکٹ کے بعد یوزڈ ٹو لگا کر فعل کی پہلی فارم استعمال کرتے ہیں اور آخر میں اس کی عادت کا ذکر کرتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ دیکھیے،
پچھلے سال ہم روزانہ سیر کے لیے جایا کرتے تھے. یہ جایا کرتے تھے یہ عادت ہے، پچھلے سال ماضی ہے اور سیر پہ جانا کام ہے. تو لہٰذا یہاں جایا کرتے تھے، یا اسی طرح اور بھی جملے بنیں گے، آیا کرتے تھے، پڑھا کرتے تھے، رہا کرتے تھے، محنت کیا کرتے تھے وغیرہ. تو جن جملوں میں اردو میں اس طرح کی بندش آئے گی، سٹرکچر آئے گی، وہ ماضی استمراری ہے. اب ہم نے کہا کہ ماضی استمراری میں فاعل کے بعد یوزڈ ٹو استعمال کریں گے. تو اس کے بعد یوزڈ ٹو استعمال کیا، یہ آپ نے دیکھا، سبجیکٹ کے بعد یوز ٹو لگا کر فعل کی پہلی فارم، پھر ہم نے گو لگایا. وی یوز ٹو گو، اب وہ کام کیا تھا؟ فار اے واک. پھر آگے ہم نے اس کا ٹائم سیکوینس ماضی میں ڈیلی لاسٹ ایئر. وی یوز ٹو گو فار اے واک ڈیلی لاسٹ ایئر. تو یہ مثبت فقرہ تھا، جس میں سبجیکٹ کے بعد یوز ٹو لگا کر فعل کی پہلی فارم کا استعمال کیا گیا، اور آخر میں ماضی کی عادت کا ذکر ہے. اس طرح آپ دیکھیں گے کہ ماضی استمراری کے منفی فقرات اور سوالیہ حالتوں میں پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس کی طرح اس کی حیثیت ہو جاتی ہے. یعنی اگر ہم اس کو ماضی میں کنورٹ کر دیں، منفی میں کنورٹ کر دیں یا سوالیہ میں بنا دیں، تو اس کی ہیبیچول جو ایکشن ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، عادت ختم ہو جاتی ہے. جب ہم کہتے ہیں ہم سیر نہیں کیا کرتے تھے، سیر کے لیے نہیں جایا کرتے تھے، تو نیگیٹو ہو گیا. جب اس کی نگیشن ہو گئی تو یاد رکھیے گا اب اس میں یوزڈ ٹو استعمال نہیں ہوگا، اور اس کا استعمال سادہ پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس کی طرح ہوگا. اسی لیے ماضی استمراری کو اس ٹینس کا حصہ تصور کیا جاتا ہے کہ جب اس کی نیگیٹو اور انٹروگیٹو بناتے ہیں تو اس کے لیے عام سمپل پاسٹ انڈیفینٹ کی طرح ہی اس کی سٹرکچر کو استعمال کرتے ہیں، اور اس میں یوز ٹو استعمال نہیں کرتے، اور اس میں ڈیڈ ناٹ کا استعمال اور پہلی فارم کا استعمال کرتے ہیں. مثال کے طور پہ پچھلے سال ہم روزانہ سیر کے لیے نہیں جایا کرتے تھے. اب ہم اس سینٹینس کو جب نیگیٹو میں استعمال کریں گے تو وی ڈیڈ ناٹ گو، آپ دیکھ رہے ہیں یوز ٹو کا استعمال نہیں ہوا، ڈیڈ ناٹ ہوا، اور اس کے بعد ورب کی پہلی فارم اسی طرح فار اے واک ڈیلی لاسٹ ایئر. تو ہم نے ڈیڈ ناٹ اور ورب کی پہلی فارم کا استعمال کیا اور یوز ٹو کا استعمال نہیں کیا. اسی طرح جب آپ کیا پچھلے سال ہم روزانہ سیر کے لیے نہیں جایا کرتے تھے، کیا کوشچن مارک ہے، تو اس میں سوال ہے. تو سوال کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں اسی طرح پاسٹ سمپل کی طرح ڈیڈ وی گو فار اے واک ڈیلی لاسٹ ایئر، انٹروگیٹو ہے. اور اگرچہ یہاں جایا کرتے تھے اور یہاں بھی جایا کرتے استعمال ہوا، لیکن جیسے ہی وہ نیگیٹو ہوا یہ سمپل ٹینس میں تبدیل ہو گیا، جیسے ہی وہ انٹروگیٹو ہوا یہ سمپل ٹینس میں تبدیل ہو گیا، اور یوز ٹو کا استعمال دونوں صورتوں میں ختم کر دیا گیا. تو اس طرح سے آپ نے ماضی استمراری میں مستقلاً ماضی میں ایکشن میں کوئی بھی جو ہیبٹ ہے اس کو پایا جانا یوز ٹو کے ساتھ استعمال ہوگا. لیکن یوز ٹو والے سینٹینس کی جب نفی بنائیں گے تو اس میں سے یوز ٹو نہیں آئے گا، ڈیڈ ناٹ اور پہلی فارم. اور اس طرح سوالیہ بنائیں گے تو ڈیڈ اور پہلی فارم استعمال ہوگی، اور اس میں بھی یوز ٹو استعمال نہیں ہوگا. اب آپ نے اچھی طرح دیکھ لیا کہ استمراری ماضی کا استعمال جب ہم کرتے ہیں تو اس میں یوز ٹو کا استعمال صرف سمپل سینٹینسز میں ہوتا ہے، اس کے نیگیٹو اور انٹروگیٹو میں استعمال نہیں ہوتا. تو اس طرح سے عزیز طلبہ طالبات، آپ نے سادہ پاسٹ انڈیفینٹ میں ایک بار ٹائم سیکوینس کے حساب سے سیکھی، اور اردو فقرے میں جو غلطی لگنے کی باتیں تھیں وہ سیکھی، اور یہاں اب اس کے بعد آپ نے یوز ٹو کا استعمال کہاں کرنا ہے یہ سیکھا، اور کہاں نہیں کرنا یہ سیکھا. امید ہے اس کو آپ نے اچھی طرح سے انڈرسٹینڈ کر لیا ہوگا. اب ہم آپ کو سٹرکچر مکمل طور پر علیحدہ علیحدہ سے اس کے بتاتے ہیں تاکہ آپ کو مزید اس کے بارے میں معلومات حاصل ہو جائیں اور کسی طرح کا ابہام نہ رہے. مثال کے طور پہ پازیٹیو سٹرکچر کے لیے ہم سبجیکٹ ورب کی پاسٹ فارم یعنی سیکنڈ فارم استعمال کریں گے اور آبجیکٹ استعمال ہوگا. میں نے صبح ایک سیب کھایا، I ate an apple in the morning. ہم نے میچ جیت لیا، یا ہم نے میچ جیت لیا تھا، ہم میچ جیت چکے تھے. ان میں سے کوئی بھی سینٹینس اردو کی کسی بھی طرح سٹرکچر میں استعمال ہو، کیونکہ سنگل ایکشن ہے، اس لیے we won the match. میرے والد صاحب نے یہ گھر 10 سال پہلے خریدا، کہ 10 سال آ گیا. تو my father
purchased this house 10 years ago. انہوں نے 18ویں صدی میں یہ معاہدہ کیا. اب آپ دیکھیں ہم کوئی آج جو ہے وہ 20ویں صدی ہے تو 200 سال پیچھے چلے گئے, تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بھی سمپل پاسٹ ٹینس ہے. They made this agreement in 18th century, اور اس میں کوئی ہم نے اسٹرکچر کو تبدیل نہیں کیا. ہیبیچول ایکشن میں ہم نے کہا کہ سبجیکٹ بائی یوز ٹو ورب کی پریزنٹ فارم آبجیکٹ اینڈ جو ٹائم اس کا ہے بٹ ماضی کے اسپیسیفک ٹائم اسے کہتے ہیں وہ استعمال ہوگا. پچھلے سال ہم روزانہ سیر کے لیے جایا کرتے تھے. We used to go for a walk daily last year. یہ سینٹنس آپ نے پہلے بھی پڑھا. میٹرک میں ہم 10 گھنٹے مسلسل پڑھا کرتے تھے. We used to study for 10 hours at a stretch in metric. At a stretch کہتے ہیں مسلسل بغیر رکے. یہ مزدور کراچی میں روزانہ 8 گھنٹے کام کیا کرتا تھا. This laborer used to work for 8 hours daily in Karachi. اب آپ دیکھیے نیگیٹو سینٹینسز کی اسٹرکچر کیا ہے. سبجیکٹ دین ڈیڈ ناٹ ورب کی پہلی فارم اینڈ آبجیکٹ. میں نے صبح ایک سیب نہیں کھایا. I did not eat an apple in the morning. ہم نے میچ نہیں جیتا. We did not win the match. میرے والد صاحب نے یہ گھر 10 سال پہلے نہیں خریدا. My father didn't یا did not purchase this house 10 years ago. اور انہوں نے 18ویں صدی میں یہ معاہدہ نہیں کیا. They did not make this agreement in 18th century. آپ نے دیکھا کہ یہاں did not اور verb کی پہلی فارم استعمال ہوئی ہے. اب دیکھیے انٹروگیٹو سینٹینسز میں ہم اس کی اسٹرکچر کو دیکھتے ہیں کہ ڈیڈ سبجیکٹ verb کی فرسٹ فارم آبجیکٹ اینڈ کوشچن مارک. کیا میں نے صبح ایک سیب کھایا؟ Did I eat an apple in the morning? کیا ہم نے میچ جیت لیا؟ Did we win the match? کیا میرے والد صاحب نے یہ گھر 10 سال پہلے خریدا؟ Did my father purchase this house 10 years ago? And کیا انہوں نے 18ویں صدی میں یہ معاہدہ کیا؟ Did they make this agreement in 18th century? ان تمام سینٹینسز میں آپ دیکھیں ہم نے ڈیڈ سے اسٹارٹ کیا, اس کے بعد سبجیکٹ ہے, اس کے بعد ورب کی فرسٹ فارم اور جو بھی اس کا آبجیکٹ ہے وہ اس کو ہم نے استعمال کیا. تو عزیز طلباء طالبات, یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ انٹروگیٹو اوپن اینڈڈ سینٹینسز میں جس میں سوالیہ لفظ استعمال ہوتا ہے, کیوں, کب, کیسے وغیرہ, تو اس کو کیو ڈبلیو یعنی کویسچن ورڈ, پھر ڈیڈ, اس کے بعد سبجیکٹ, ورب کی فرسٹ فارم, آبجیکٹ اینڈ کویسچن ورڈ استعمال ہوگا. آئیے ٹرانسلیشن سیکھتے ہیں. مثال کے طور پر میں نے صبح ایک سیب کب کھایا. یہ کب جو ہے یہ کویسچن ورڈ ہے, اس سے سینٹینس اسٹارٹ ہوگا. وین, اس کے بعد ہیلپنگ ورب ڈیڈ, پھر فائل, سبجیکٹ, دین ایٹ پہلی پریزنٹ فارم, این ایپل ان دی مارننگ. وین ڈیڈ آئی ایٹ این ایپل ان دی مارننگ. ہم نے میچ کہاں جیتا, یہ کہاں جو ہے یہ کویسچن ورڈ ہے, تو ویئر ڈیڈ وی ون دی میچ. میرے والد صاحب نے یہ گھر 10 سال پہلے کیوں خریدا. اب کیوں کا ورڈ ہم نے اڈاپٹ کیا ہے. وائی ڈیڈ مائی فادر پرچیز دس ہاؤس 10 years ago. اور انہوں نے 18ویں صدی میں یہ معاہدہ کہاں, جو کہاں کا ورڈ یہاں پہ ویئر استعمال ہوگا. ویئر ڈیڈ دے میک دس ایگریمنٹ ان 18th century. آپ کو بے وقوف کس نے بنایا, یا ہو استعمال ہوگا. ہو میڈ یو اے فول. یاد رکھیے گا کہ جب ہو استعمال ہو پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس میں تو اس کے بعد ڈیڈ استعمال نہیں ہوتا, اس کے فوراً ورب کی سیکنڈ فارم استعمال ہوتی ہے. اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب ہو استعمال ہوا تو ہم نے پریویس سینٹینسز اس میں ہیلپنگ ورب ڈیڈ استعمال کیا. ہو کے ساتھ ہیلپنگ ورب استعمال سادہ فکروں میں یعنی سوالیہ فکر سادہ میں استعمال نہیں ہوتا, کیونکہ ہو 2 in 1 ہے. یہ یہاں پہ انٹروگیٹو پروناؤن بھی ہے یعنی کویسچن ورڈ بھی ہے, اور فائل بھی اس کے اندر ہی ہے. یعنی ہو سے مراد ہے کون بندہ, کون شخص. تو اس لیے یہاں پہ ڈیڈ کا استعمال نہیں ہے. آپ نے بھی ہو کے ساتھ ڈیڈ کا استعمال نہیں کرنا. اگر نیگیٹو ہو تو کیا جا سکتا ہے ہو ڈیڈ ناٹ میک, لیکن چونکہ یہ نیگیٹو نہیں ہے اس لیے ہو میڈ یو اے فول, آپ کو بے وقوف کس نے بنایا. تو یہاں ہم نے یہ سیکھا
ان اوپن اینڈڈ سینٹینسز جس میں سوالیہ لفظ استعمال ہو اس کا ترجمہ کس طرح سے ہم نے بنانا ہے۔ آئیے ہم آپ کے لیے آپ کے ساتھ مل کر کچھ سینٹینسز کو سولو کرتے ہیں تاکہ آپ کی مشق اور زیادہ مستحکم ہو جائے، آپ کو سینٹینس بنانا اور اچھا آ جائے اور آپ کی مہارت بڑھ جائے۔ مثال کے طور پہ آپ کے دوست نے ہمیں مدعو کیا، تو یو آر فرینڈ آپ کے دوست نے، پھر مدعو کرنا انوائٹ، اس کی سیکنڈ فارم انوائٹڈ می۔ انہوں نے یہ پلاٹ مسجد کے لیے وقف کر دیا، وقف کرنا ڈیووٹ، دے ڈیووٹڈ دس پلاٹ فار اے ماسک۔ تو فائر بریگیڈ نے آگ پر قابو پا لیا، فائر بریگیڈ اوور کیم دا فائر، فل اسٹاپ۔ آپ وہاں کیوں گئے؟ آپ سوال بھی ہے اور اوپن اینڈڈ بھی ہے یہاں پہ، اس لیے وائی سے شروع ہوگا، وائی ڈیڈ یو گو دیئر اور کویشچن مارک۔ ہم پچھلے سال ہم روزانہ سیر کے لیے جایا کرتے تھے، ہم دہرایا وہی فکرہ جو آپ پہلے ہی جانتے ہیں تاکہ آپ کو اور تسلی ہو جائے اور استعمال آ جائے۔ وہ یوز ٹو گو فار اے واک ڈیلی لاسٹ ایئر۔ افسر نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال نہ کیا، ہم نے نیگیٹو کیا ہے، آپ ڈیڈ کا استعمال کریں گے۔ دا آفیسر ڈیڈ ناٹ مس یوز، ناجائز استعمال کرنا، ہز پاورز اختیارات، آپ دیکھیں یہ ڈیڈ ناٹ اور پہلی فارم کا استعمال کیا گیا۔ انہوں نے آپ کی مدد کیوں نہیں کی، یہاں ہم نے کویشچن ورڈ بھی استعمال کیا اور نیگیٹو بھی اس کو بنایا۔ تو وائی ڈیڈ دے ناٹ، یاد رکھیے گا یہاں پہ وائی ڈیڈ ناٹ دے استعمال نہیں ہوگا، ناٹ یہاں پہ فائل کے بعد استعمال ہوگا۔ تو وائی ڈیڈ دے پھر ناٹ ہیلپ یو۔ مسلمانوں نے 8 ہجری میں مکہ فتح کیا، آپ دیکھیں کانسیپٹ ٹائم کا بھی ساتھ ساتھ آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ 8 ہجری اب 14 ہجری ہے، 15ویں ہجری جا رہی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں 8 ہجری کتنا دور کا کانسیپٹ ہے۔ تو دا مسلمس کنکرڈ مکہ ان 8th ہجرہ، تو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں پھر بھی یہاں بھی پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس کا استعمال ہوا۔ آپ نے مہمانوں کا گرم جوشی سے استقبال کون کیا، یہاں کوشچن مارک ہے۔ وائی ڈیڈ یو ناٹ ویلکم دا گیسٹ وارملی، اینڈ حکومت نے پیٹرول کی قیمت کب بڑھائی، وین ڈیڈ دا گورنمنٹ انکریز دا ریٹس آف پیٹرول، تو یہاں بھی ڈیڈ کا استعمال اور فرب کی پہلی فارم کا استعمال کیا، اور چونکہ کب ہے اس لیے کویشچن ورڈ شروع میں استعمال کیا، آخر میں سوالیہ نشان لگایا۔ ان 10 فکروں سے آپ نے سیکھا کہ اگر مکس سینٹینسز ہوں جس میں مثبت، منفی اور استمراری یعنی ہیبیچول اور کویشچن ورڈ والے بھی ہوں تو کس طرح سے آپ نے ان کو سمجھنا ہے اور ان کو صحیح ٹرانسلیشن کرنا ہے۔ اب ہم نے آپ کے لیے ایک مشق لکھی ہے ٹرانسلیشن کے لیے، اس میں آپ دیکھ رہے ہیں مختلف اسی طرح کے مکس سینٹینسز ہیں، اور آپ کی سہولت کے لیے اس میں ایک ووکیبلری، ہر مشکل لفظ جو ہم نے آپ کے لیے سمجھا اس کے انگریزی دے دی گئی ہے۔ آپ اس ووکیبلری آئٹم میں سے اپنا پسند کا لفظ یعنی جس فکر کو آپ کر رہے ہیں اس کا انتخاب کریں گے اور اس کو سینٹینس میں استعمال کریں گے، اور اس طرح سے آپ پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس کے استعمال یعنی ٹرانسلیشن کے نقطہ نظر سے اس کی مہارت حاصل کر لیں گے۔ عزیز طلبہ طالبات، آج کے اس لیکچر میں آپ نے پاسٹ انڈیفینٹ کے کانسیپٹ، اس کے ساتھ ہیبیچول پاسٹ یعنی ماضی استمراری کے کانسیپٹ کو دیکھا، پھر ہم نے ٹائم کے لیے قریب اور دور کے پاسٹ کی وضاحت کی، پھر ہم نے بعد اردو میں چکا تھا وغیرہ کے الفاظ کی وضاحت کی کہ جب تک سنگل ایکشن کمپلیٹڈ ایکشن ان دی پاسٹ ہے، کچھ بھی لفظ اس کے لیے استعمال ہو جائیں وہ پاسٹ انڈیفینٹ ہی رہتا ہے، اس کے لیے دور اور نزدیک کے کانسیپٹ پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مجھے توقع ہے کہ جو ایگزامپلز ہم نے سالو کی اس کی مدد سے اور جو ٹینس آپ نے سیکھا، آپ کی اس ٹینس پہ اچھی مہارت ہو گئی ہوگی۔ اس ٹینس کی امپورٹنس بہت ہے۔ ماضی میں جب آپ سٹوری لکھیں گے، جب آپ نیریٹو لکھیں گے، جب ماضی میں ایسے لکھیں گے، کوئی بھی کمپوزیشن کا کام کریں گے تو اس میں زیادہ تر پاسٹ انڈیفینٹ کا استعمال ہوگا، پازیٹیو ہو، نیگیٹو ہو، انٹروگیٹو ہو، اوپن اینڈڈ ہو، جس طرح سے بھی استعمال ہوگا، آپ اس پر مہارت حاصل کرنے کے بعد اس کو صحیح طور پر استعمال کریں گے، اور اس کے ساتھ آپ کو ورب کی پاسٹ فارم یعنی سیکنڈ فارم آنی چاہیے۔
اور وہ جیسے ہی آپ کو اس پر بھی مہارت ہوگی پھر غلطی کے امکانات نہیں ہوں گے۔ امید ہے آج کے اس لیکچر کو آپ نے اچھی طرح ذہن نشین کر لیا ہوگا۔ ہماری نیکسٹ ویڈیو پریزنٹ کنٹینیوس کے پاسٹ کنٹینیوس کے بارے میں ہوگی۔ جب تک پروفیسر جاوید اسلم باجوہ اطاری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔